बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई और कुरान पाक को सरेआम लोगों के सामने जलाया गया, जबकि इसमें जो स्वीडन की गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे पुलिस वाले थे, वो देखते रहे और उन्होंने कुरान पाक को जलाने वाले को कुछ नहीं कहा और उसको जो वो कभी हरकत कर रहा था उसको करने दिया। तो मैं असल में जो बात करना चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि क्या आप ये बात समझते हैं कि आज जो आप इसके हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपके एहतजाज की वजह से वो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले भी उन्होंने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उसके हवाले से मुतअद्दिद बार गुस्ताखी की है और हमने बारहा एहतजाज किया है। तो क्या इसका कोई हल निकला? अगर हम मज़ीद पीछे जाते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो बैतुल मुक़द्दस है, वहाँ पे जो है यहूदियों ने एक गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है और हम जब से उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है तब से जो हमारे मुसलमान भाई जो वहाँ पे रहाइश पज़ीर हैं, जिनका वो वतन है, वो बेचारे अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई फ़ैसला हुआ आज तक नहीं हुआ। और वो डे बाय डे जो यहूदी हैं, जो अपनी बस्तियां हैं, आबादकारी है, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे जो बैतुल मुक़द्दस में रहने वाले जो मुसलमान भाई हैं उन पर दिन रात जुल्म व सितम करते हैं। ये हो रहा है। हमने काफ़ी मरतबा इसका एहतजाज भी किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आप ये देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा को इसलिए बनाया गया था ताकि जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार हुई और फिर उसके बाद जो दूसरी वर्ल्ड वार हुई, तो जो दूसरी वर्ल्ड वार के बाद तबाहकारियाँ हुई, जो पहली जंग अज़ीम में तबाहकारियाँ हुई, तो मकसद ये था कि हम दोबारा से जो तीसरी जंग अज़ीम है उसकी तरफ ना जाएं। और इसका ये भी मकसद था कि जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क ने कब्ज़ा किया हुआ है उसको छुड़वाएं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अक़वाम मुत्तहिदा आज तक ये जो गैर कानूनी कब्ज़ा है यहूदियों का बैतुल मुक़द्दस पर, उसको आज तक उसके हवाले से एड्रेस नहीं कर पाया। तो इसके हवाले से मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के हकूक़ के लिए नहीं बनी, ये आप लोग समझ आएँ, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो अमेरिका है उसने इराक़ के ऊपर हमला किया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। फिर उसके बाद वो मिस्र में दाखिल हुआ, शाम में दाखिल हुआ, उसने वहाँ पे भी तबाह बर्बादी के झंडे गाड़ दिए। फिर उसके बाद वो अफ़ग़ानिस्तान की तरफ आया। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कोई मुसलमान मुल्क खड़ा होता है किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए, तो अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा हो जाता है दरमियान में कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई ईसाई मुल्क किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला करता है या गैर कानूनी कब्ज़ा करता है, फिर भी उसके ऊपर जो है ना वो खामोश रहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। ये हमें बहुत सारी बातें गौर व फ़िक्र की तरफ दावत देती हैं। और फिर उसके बाद मैं इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करता हूँ और समझता हूँ, सोचता हूँ कि यार हम मुसलमान हैं, एक ही रब को मानने वाले हैं और एक ही नबी जो आखिरी ज़मां है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी नबूवत के मानने वाले हैं। फिर भी उसके बावजूद आप ये देखें कि जहाँ पे भी कोई जुल्म व सितम होता है मुसलमानों के साथ, तो जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं उनका क्या किरदार है। हम लोग आपस में क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते? हम इस तरह ग्रोहों में क्यों तकसीम हैं?
یہ جو شیعہ سنی دیوبندی جو بھی ہمارے مذہبی گروہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی بنیادی عقائد ہیں یا جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں، جو مذہبی قسم کے ہمارے جو ایشوز ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں، لیکن جو باتیں ہم میں کامن ہیں ان کے اوپر تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔ مثلا کہ وہ اکٹھے ہونے والی کیا بات ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اگلی بات کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی بات، ٹھیک ہے، اہل بیت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے پرابلم ہے، چلیں وقتی طور پر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دین ہمیں جو سودی نظام ہے اس کو ماننے کی طرف، اس کو ماننے اور لاگو کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کو کریں؟ تو اس کے اوپر ہم سارے کے سارے جو مسلم ممالک ہیں اور تمام جو مسلک کے لوگ ہیں ان کا اجماع ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے، سود کا جو معاملہ ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے جو یہ مسلم ممالک ہیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں، تو ان میں یہ سودی نظام کیوں ہیں؟ یار اس کے اوپر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے گئے غصہ کی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ اور کریں گے، آنے والے دنوں میں اور کریں گے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اسلام کا ایک عجیب قسم کا ڈر سنا دیا ہے۔ آپ اسے ایسے کہہ لیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل ہے۔ ظاہری بات ہے ان کو یہ ہے کہ اگر اسلام کو مان لیا گیا، اسلام والے بہت بڑی تعداد میں پھیل گئے، تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر سیاسی یا معاشرتی نظام ہے اس کو درہم برہم کر دیں گے، تو ہماری جو دکانداری ہے وہ تو بند ہو جائے گی، تو لہٰذا اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا۔ پھر وہ اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سب کے چھین کے جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہی بات ہے کہ اپنا اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا تو کسی اور ایران نے ساتھ نہیں دینا، یا باقی کسی ملک نے ساتھ نہیں دینا۔ اگر ایران کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں دوسرے، جس میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، اس نے ساتھ نہیں دینا۔ اگر پاکستان کے اوپر کسی بیرونی طاقت کا تسلط ہوگا تو باقی جو دوسرے مسلم ممالک ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دینا۔ یار ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں گے۔ یار آپ کہاں پہ ہو؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ہمیں بچپن سے لے کر اب تک ہمارے آب و اجداد کو بھی ایک ہی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ جی بس دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یار کچھ خدا کا خوف کھائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حکومت نہیں کی؟ سیاست کا مطلب امور حکومت چلانا ہے۔ سیاست کا مطلب ایک دوسرے کو گالیاں نہیں نکالنا۔ اگر آپ کے سیاستدان کرپٹ ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سیاستدان خراب ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کھائیں یار، کوئی تھوڑے سے سیدھے راستے پہ چلے آئیں۔ یقین مانیں، آج اگر میں نا کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ میں سچی باتیں کروں، لیکن میں کبھی کبھار ڈر جاتا ہوں کہ آپ لوگ یار بہت خراب ہو، آپ فوری طور پر کسی بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہو۔ تو جو خادم حسین رضوی ہے نا، مجھے پلا کیوں پسند ہے کہ وہ اصل میں تنقید کی چپیڑیں مارا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے یہ جو ایٹم بم بنایا ہے، یہ جو آپ نے میزائل بنائے ہیں، اس کو کیوں نہیں باہر نکالتے؟ نکالو اپنے گھوڑے، نکالے اپنی تلواریں جن کو آپ نے زنگ لگایا ہوا ہے۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں میدان جنگ میں نکلنا پڑے گا۔ لیکن میں بڑا مایوس ہوں، وہ اس وجہ سے مایوس ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ گندی باتیں کرنے میں مشغول ہے۔ یا آپ ایسے کہہ لیں کہ اگر نوجوان لڑکا ہے تو اس کو لڑکیاں چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو لڑکے چاہیے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بس اپنے خاندان کو پالنے کے لیے اپنی کمائی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو دین کی کس کو پرواہ ہے؟ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی دکانیں جو ہیں نا وہ ڈالی ہوئی ہیں،
وہ ان کو بھی اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یار ہم آپس کی لڑائی میں اگر ایک خاندان کے کچھ افراد ہیں اور اس خاندان کے افراد ہر وقت آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، تو مجھے بتائیں وہ خاندان والے کبھی ترقی کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کا پولیٹیکل سسٹم کیوں مضبوط نہیں ہے؟ میں کیا بات کروں یار، ہمارے ملک کے اندر تو ہمارے عدل و انصاف کا بول بالا ہی نہیں ہے، رول آف لا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کے پی کے میں اور پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں اور آئین کو پامال بھی کیا ہوا ہے، اور کسی قسم کا کوئی الیکشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عدالتیں بھی جو ہے نا وہ انصاف کرنے میں اور ڈیسیژن لینے میں ڈر رہی ہیں، ان کو لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم کیا کریں۔ میں کبھی کبھار یہ بات کہتا ہوں یار آپ یہ احتجاج نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، میں اگر اپنے دل سے پوچھوں یا آپ اپنے دل سے پوچھیں، آج نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کوشچن دیتا ہوں اپنے سچے دل کے ساتھ، یہ میری بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے اگر آپ جواب لینا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ کیا احسان تم اپنے دین کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یا اپنے والدین کو قربان کر سکتے ہو؟ میں تو نہیں کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں سچی بات کرتا ہوں، یہ دل کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ میں اس وقت اپنے رب کے اور اپنے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ لوگوں کی ذات کے اوپر اپنے والدین، اپنے آپ کو، اپنی کمائی کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ میں اپنے دل کی بات میں نے بتائی ہے، کیونکہ کئی لوگ میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ بات کہیں گے کہ یار یہ اپنی بات نہیں کرتا، تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ اب آج رات کوئی تقریباً جب بھی آپ سوئیں یا جب آپ صبح اٹھیں، ایک لمحے کے لیے آپ اپنے دل سے پوچھیے گا کہ کیا آپ اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے اپنے آپ کو، اپنی کمائی کو یا اپنے یہ پیسوں کی محبت کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو قربان کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب دوں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو کہنا ہے کہ ہاں جی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے پیار کرتے ہیں، میں بھی یہی بات کرتا ہوں اوپر سے، منہ سے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اگر قربانی دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے تو یہ جو فرقہ واریت ہے ہم اس سے باہر نکل جاتے، ہم قرآن پاک کو مقدم رکھتے، قرآن پاک کو پڑھتے، سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، ہم اپنی اولاد کو تیار کرتے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانوں کے اوپر چلیں، نہ کہ وہ کمائی کے چکروں میں پڑیں، نہ کہ وہ بزنس کے چکروں میں پڑیں، اور نہ کہ وہ جو ہے نا وہ یہ جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ پڑیں۔ آج ہمیں پیسہ، دنیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے زیادہ عزیز ہے۔ میں تو یہ جب تک آپ اس غلطی کو مانیں گے نہیں تب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ذرا تھوڑا سا ذرا اپنا محاسبہ کیجئے گا اور میرے اس سوال پر غور کیجئے گا کہ کیا میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ جہاں پہ میں غلط ہوں مجھے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی، میرے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک آپ ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھرانے سے، اپنے پیسے سے بڑھ کر پیار نہیں کریں گے، تن من دھن اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک آپ سمجھ لیں اسی طرح قرآن جلتے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جو پاک ذات ہے اس کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی اور آپ اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ السلام علیکم۔